चंद साल बाद वतन वापसी पर जब मैं अपने वालिदैन के घर पहुंची तो जो मंजर देखा वो मेरी आंखों के सामने यकीन से बाहर था। वालदा बंद कमरे में बीमार पड़ी थी और अपने गम को खामोशी से सह रही थी, और वालिद साहब बाहर गली में सफाई करने में मसरूफ़ थे। गली में गुजरने वाले लोग इन पर हंस रहे थे, भाई और भाभी इनका मजाक कर रहे थे। जैसे ही मैं वालिद का हाथ पकड़कर इन्हें अंदर ले जाने लगी, उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। मेरा नाम सोनिया है और मैं एक आम सी लड़की थी। मेरी ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजर रहे थे। मेरे साथ एक भाई था और एक मैं थी। हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी तरबियत की थी। बचपन में हमारी बहुत इज़्ज़त होती थी। हम जहाँ भी जाते लोग हमारे माँ बाप की तारीफ़ करते थे। हमारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करके इज़्ज़त कमाई थी, और जब घर से बाहर निकलते तो हर इंसान इनको सलाम करता। इनके चेहरे पर एक ऐसा वक़ार था जिससे लोग इनकी शान देखकर खुद ब खुद एहतराम करते। इसी तरह मेरी माँ भी बहुत नेक दिल खातून थी। वो कुरान शरीफ पढ़ाती थी और पूरा मोहल्ला इनकी दीनदारी से मुतासर था। लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर आते थे ताकि वो दम कर दें और बच्चे ठीक हो जाएं। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त थी इन लोगों की। हमारे घर में सुकून था। बाबा ने अपना घर भी बनाया हुआ था और कारोबार भी करता था। हमारी फैमिली को मोहल्ले में एक आइडियल फैमिली की तरह देखा जाता था। लोग हमारी मिसालें देते थे कि देखो इन लोगों के घर में कितनी मोहब्बत है, सब कितनी इज़्ज़त से रहते हैं। हमारे घर में हर चीज़ तरतीब से होती थी। साफ़ सुथरी चादर बिछाई जाती थी। माँ सुबह उठकर कुरान की तिलावत करती और हमें सुकून महसूस होता था। हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब एक दूसरे की खैरख्वाही करते थे। फिर एक दिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी उम्र इस वक्त कम थी, लेकिन इनका ये फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कम उम्र बीवी अपने दिल शोहर के दिल पर राज करती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा शोहर इस दुनिया में अकेला था। इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता था। हमारी शादी हुई तो इसने कहा कि कुछ ही दिनों बाद हम बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। मेरा शोहर कहता था कि बाहर जाकर शुरू के कुछ साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और हम इत्मीनान से रहेंगे। इसके अल्फाज में मोहब्बत और सच्चाई थी, इसलिए मैंने इसका साथ दिया। हमारी शादी के 2 साल बाद मेरे भाई की भी शादी कर दी गई। इसकी दुल्हन का नाम सायरा था। वो भी बाज़ाहिर एक अच्छी इंसान थी। वो हमारे घर में आई तो सब ने दिल से इसका इस्तकबाल किया। भाई की शादी में बहुत मज़ा आया था। पूरा घर खिल उठा था। शादी के दिनों में मैं दिल ही दिल में थोड़ी परेशान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ ही दिनों में मुझे बाहर के मुल्क जाना है और फिर वापस आने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। हम लोग खलीजी मुल्कों की तरफ नहीं जा रहे थे, हम यूरोप जा रहे थे। खलीजी ममालिक से तो फिर भी जल्दी वापस आ सकते हैं, लेकिन यूरोप से वापसी में काफ़ी मसला बन जाता है। ये बात सोचकर मैं कुछ दुखी भी थी, लेकिन ये भी सच था कि मेरे शोहर के साथ मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई और हमारे बच्चों की परवरिश बेहतर माहौल में हो गई। इसीलिए मैं अगरचा दिल में थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी, लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल रखने की कोशिश करती रही। मैं शादी के दिनों में अपने माँ बाप को गौर से देखती थी और सोचती थी कि पता नहीं कब इनसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन ये भी तसल्ली थी कि भाई और भाभी इनका ख्याल रखेंगे। मेरे बाबा ने हमें हमेशा मजबूत बनना सिखाया था और माँ ने दीन की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया था, इसलिए मुझे इन पर मुकम्मल भरोसा था। मैं जब बाहर जाने लगी तो मेरी सारी तवज्जो अपने ख़ानदान पर थी। मैं अपने वालिदैन को छोड़कर जा रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो महफूज हैं। भाई भी अच्छा था और सायरा अभी तक तो अच्छी लग रही थी। मैंने जब एयरपोर्ट पर कदम रखा तो मेरी भाभी मुझे छोड़ने आई थी। मैंने इनके दोनों हाथ पकड़कर कहा कि मेरी अम्मी अब्बू अब आपके हवाले हैं। आपने इनका ख्याल रखना है और इस घर को जोड़ के रखना है। सायरा ने मुस्कुराकर कहा था कि सिर्फ तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं, मेरे भी तो अम्मी अब्बू हैं। इसके अल्फाज ने मुझे बहुत मुतमिन कर दिया था। मैंने दिल में शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी रवाना हो गई। मैं जाते हुए ये सोच रही थी कि माँ बाप का ख्याल रखा जाएगा या नहीं।
لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اللہ بہتر کرے گا۔ اور پھر میرے والدین بیمار بھی نہیں تھے، وہ اپنا خیال خود بھی رکھ سکتے تھے۔ اسی امید پر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ پکڑا اور ہم دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دن دل میں ہزاروں فکریں تھیں، لیکن شوہر کے چہرے پر بھروسہ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مل کر زندگی بنائیں گے، اور میں نے دل سے اس بات کو مان لیا تھا۔ یہی میری زندگی کی سب سے اہم گھڑی تھی، جب میں ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی تھی اور پیچھے ایک پوری دنیا چھوڑ آئی تھی، جس میں میرے ماں باپ، بھائی اور وہ گھر تھا جس میں محبت بسی ہوئی تھی۔ ہم جب یورپ پہنچے تو ایک نئی دنیا میں مقام رکھا۔ ہر چیز نئی تھی، زبان، جگہ، ماحول، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جہاں پہلے ہماری زندگی میں آرام تھا، اب محنت کی ضرورت تھی۔ وہ جو خوشیاں دل میں تھیں، جن خوابوں کے سہارے ہم یہاں تک آئے تھے، ان خوابوں تک پہنچنے کے لیے سفر کٹھن تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ گھر کو سیٹ کرنا مشکل تھا کیونکہ ہر چیز مہنگی لگتی تھی، لیکن دل میں یقین تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر نے فوراً نوکری شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور شام تک کام کرتا رہتا۔ میں بھی گھر بیٹھ کر ایک لمحہ ضائع نہیں کرتی، زبان سیکھنے کی کوشش بھی کرتی تھی، اور ایک چھوٹے ریسٹورنٹ میں برتن دھونے کے لیے کام مل گیا تھا۔ یہ کام مشکل تھا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن میں ہر روز اپنے دل کو تسلی دے کر کام کرتی کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا نام جدوجہد ہے، اور جدوجہد کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تھکا ہارا واپس آتا تو میں اس کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی تھکن چہرے سے ہی پڑھ لیتے تھے اور ایک مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ شروع میں کچھ قرضہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں کی زندگی میں پیسہ بہت تیزی سے خرچ ہوتا ہے۔ بل آتے ہیں، مکان کا کرایہ ہوتا ہے، اور سامان بھی آہستہ آہستہ ہی پورا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر اپنے والدین کی دعائیں یاد آتی اور دل میں سکون سا اتر جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ایک کلیننگ کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ صبح 6 بجے نکلتی اور کبھی شام کے 6 یا 7 بج جاتے تھے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی تو لگتا تھا کہ ہم دونوں تھک گئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر احساس ہوتا تھا کہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا، میں نے پہلی بار اپنی کمائی سے اپنے شوہر کے لیے ایک گرم جیکٹ خریدی تھی، اور اس نے اسے پہن کر کہا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں نقش ہو گئے تھے۔ ان دنوں ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی۔ فون پر بات ہوتی تھی، لیکن پھر وہ بھی کم ہونے لگی۔ پتہ نہیں کیوں یہ فاصلے دلوں کے درمیان آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ شاید وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے اور ہم اپنی جدوجہد میں گم ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے ہم دونوں ہی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں رات کو چپکے سے آنسو بہا دیتی تھی کہ کاش کوئی ایک دن ہوتا جب میں پھر سے اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر سو سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ تھی، لیکن فون پر باتیں کم ہونے سے دل میں ایک اداسی سی بسی رہتی تھی۔ میں اپنی والد کی وہ رنگت یاد کرتی تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتے وقت پورے محلے کے لوگ ان کو سلام کرتے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی وہ آواز یاد آتی تھی جب وہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور گھر میں نورانی سکون بکھر جاتا تھا۔ یہ یادیں دل میں چبھنے لگتی تھی۔ وقت کے ساتھ زندگی کا نظام چلنے لگا تھا، قرضے بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ ہم دونوں اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ بچت کرنے لگے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس سفر میں ہم خود سے دور ہوتے جا رہے تھے اور خاندان سے بھی۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ ہم نے خود کو اس سفر میں بہت مضبوط بنایا تھا، لیکن دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا، جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو اور وہ جگہ کبھی ابھر نہ سکے گی۔ پھر بھی میں ہر روز اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ میرے ساتھ تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے اس سفر میں ایک دوسرے کو سہارا دیا اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی آگے بڑھتی رہی۔ کوئی بھی دکھ ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح کوئی بھی آسانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ انسان کو ہر حال میں شکر کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں آنے والے ہر تجربے نے
مجھے مضبوط بنایا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ انسان محنت کرے تو تقدیر کا دروازہ بھی ایک دن کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور شوہر کی نوکری بھی اچھی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ایک بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ہمارا بیٹا ہماری زندگی کی رونق بن گیا تھا۔ وہ جب مسکراتا تھا تو لگتا تھا جیسے سارے دکھ دور ہو گئے ہوں۔ اب ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے، قرضے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ہم نے زندگی کی وہ کٹھن منزلیں پار کر لی تھی جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک دن شوہر سے کہا کہ میں اپنی امی ابو سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ کافی سال گزر چکے تھے اور اب صرف تہواروں پر ہی بات ہوتی تھی۔ یہ بات میرے دل کو کھٹکتی تھی کہ ہمارے درمیان دوری کیوں بڑھ گئی ہے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وقت اس طرح بدل جائے گا، کہ باتیں کم ہو جائیں گی۔ بات ہوتی تھی تو ایک ہی جملہ سننے کو ملتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ دل گھبراتا تھا، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ شوہر نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ بھی کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میرا دل اداس رہنے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں چلتے ہیں، تم اپنے گھر والوں سے مل لینا، میں اپنے دوستوں یاروں سے مل لوں گا۔ اس کے گھر والے تو کوئی تھے نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ دنیا میں مجھ سے ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہمیشہ ایک پیار بھری ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا۔ یوں ہم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں، یہ سوچ کر کہ ان کو سرپرائز دیں گے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ کئی دنوں بعد دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے بچپن میں کہیں جانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس بار یہ شوق اپنے گھر والوں سے ملنے کا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس بار خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ ان کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، چیزیں لی تھی۔ پیسوں کا اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سوچا تھا کہ ان سب کے چہروں پر خوشی دیکھوں گی تو دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے ماں کے لیے کپڑے لیے تھے، ان رنگوں والے کپڑوں کی جنہیں وہ ہمیشہ پسند کرتی تھی، سادہ لیکن خوبصورت۔ میں نے ان کے لیے ایک اچھی سی چادر بھی لی تھی جس پر پھولوں کی کڑھائی تھی۔ بابا کے لیے بھی کپڑے لیے تھے، وہ ہمیشہ سفید شلوار قمیض پہنتے تھے، اسی لیے میں نے ان کے لیے وہی کپڑے لیے جو ان کی عزت کے حساب سے ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے بھی شاپنگ کی تھی، جوتے لیے تھے اور کچھ قیمتی چیزیں بھی، تاکہ اسے اچھا لگے۔ بھابھی کے لیے تو میری کپڑوں کی پوری محبت نکل آئی تھی۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی تھی، وہی چیزیں جو اوروں کو پسند ہوتی ہیں۔ بہترین کپڑے، سنہرے دھاگے کی کڑھائی والا دوپٹہ، ایک خوبصورت پرس اور کچھ زیور بھی لیے تھے۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سب دیکھے گی تو خوش ہوگی، کیونکہ وہ اب ہماری فیملی کا حصہ ہے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خاص محسوس کرے۔ لیکن ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، واقعی عجیب، کہ ان سالوں میں میرے ماں باپ سے تو پھر بھی بات ہوتی رہی، لیکن بھائی سے صرف ایک ہی عید پر بات ہوئی تھی، وہ پہلی عید جو ہماری شادی کے بعد آئی تھی۔ اس کے بعد سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ میری ماں جب بھی بات کرتی تھی یہی کہتی تھی کہ بیٹا وہ مصروف رہتا ہے، وہ اب گھر کے سارے کام سنبھالتا ہے اور اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ میں شاید مطمئن ہو جاتی، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ بات چبھنے لگی تھی کہ آخر بھائی نے خود ایک بار بھی اماں سے میرا نمبر نہیں لیا۔ یہ کیا بات تھی؟ کیا ساری دنیا مصروف ہوتی ہے؟ کیا رشتے مصروفی میں بھول جا سکتے ہیں؟ میں نے ان باتوں کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر دبانے کی کوشش کی، لیکن دل انسان کا ہوتا ہے، پتھر نہیں، کہ جب چپ چاپ سہ لے۔ میں جب بیٹے کو دیکھتی تو لگتا تھا کہ وہ اپنے نانا ابو کی گود میں کھیل رہا ہوگا، وہ اپنی نانی سے لپٹا ہوا ہوگا، لیکن ایک خلش رہتی تھی کہ وہ اپنے ماموں سے ابھی تک ملا ہی نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں اور زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ جس دن میں نے شوہر کو کہا کہ ہم واقعی جلدی چلتے ہیں، اس نے فوراً ٹکٹ بک کروا دیے اور کہا کہ ہم کچھ دن وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں رات کو بھی سوچتی رہتی تھی کہ جب ماں کے سامنے جاؤں گی تو کیا کروں گی؟ کیا پہلے ان کی گود میں اپنا سر رکھوں گی یا ان کے ہاتھ چوموں گی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے ہوتے تھے، دکھ کے نہیں۔ اللہ نے ہمیں سفر کی بھی مہلت دے دی تھی۔
वैसे तो हमारे जाने पर किसी को शक नहीं था, क्योंकि हमने कभी किसी को बताया ही नहीं था, यही सोचकर कि अचानक जाकर दिल खुश कर देंगे। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक खौफ भी था, कहीं ये फासला कुछ बदल ना गया हो, कहीं ये खामोशी किसी और किस्म का रंग ना ले ले। लेकिन फिर मैं फ़ौरन दिल को ये कहकर तसल्ली देती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआओं के समंदर हैं और इनके दिल दौड़ते दिलों की तरह होते हैं, जहाँ मोहब्बत हमेशा जगह बनाए रखती है। ये सोचकर मैं एक एक दिन गिनने लगी थी कि कब हम रवाना होंगे, कब वो लम्हा आएगा जब मैं अपने घर की दहलीज पार करूंगी और अपनी माँ की आंखों में अपने लिए खुशी देखूंगी। मैंने इस वक्त बस यही सोच रखा था कि दुनिया कहती तो रही है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ रिश्ते हमेशा दिल से जुड़े रहते हैं और दिल से जुड़ा कोई रिश्ता कभी नहीं टूटता था। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हमने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया था। जल्दी वो दिन आने वाला था जब हमें उड़ान भरनी थी और मैं अपने वतन की मिट्टी को दोबारा सलाम कहना चाहती थी। ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ घर वापस जाने का नहीं था, बल्कि दिल की एक अधूरी दुआ की तकमील का सफ़र था। जब हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए तो बहुत थके हुए थे। सफ़र की थकान जिस्म पर भी थी और जहन पर भी, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी से अपने माँ बाप को देखूं। मेरे शोहर ने होटल बुक कर लिया था। हम रात को आराम किया और इसने कहा कि कल सुबह तुम्हारे माँ बाप से मिलने चलेंगे। सुबह जब आँख खुली तो अभी नाश्ते का वक्त था कि शोहर के फ़ोन पर कॉल आई। वो एक ज़रूरी काम पड़ गया था। इसने कहा कि तुम चली जाओ, मैं शाम तक आ जाऊँगा। मैंने सोचा कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल बहुत बेचैन था। मैंने अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे बढ़ती जा रही थी, हर कदम के साथ जैसे बचपन याद आने लगा था। गलियां नज़र आ रही थी, वही पुराना मोहल्ला, वही दरो दीवार, लेकिन दिल इस बार अजीब सा लगा, जैसे कुछ बदल गया हो। मेरी आंखें नम हो गई थी। खुशी के आंसू थे, या ये सोच के कि बरसों बाद इन रास्तों पर चल रही हूँ। जब मैं अपनी गली में पहुँची तो मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो गली में झाड़ू लगा रहा था। इसका मुंह दूसरी तरफ था। मैं दिल में सोचने लगी कि ये कौन पागल है जो इस वक्त गली में झाड़ू लगा रहा है और मट्टी उड़कर सबको बीमार कर रहा है। शायद मैं बाहर के मुल्क से आई थी, इसलिए मुझे ये मट्टी कुछ ज़्यादा ही बुरा महसूस हो रही थी। बाहर की साफ़ हवा, यहाँ की गर्द आलूद फ़िज़ा में बहुत फ़र्क था। खैर, मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया और आगे बढ़ गई। मैं जब घर के दरवाजे के पास पहुंची तो दिल की धड़कन और बढ़ गई, जैसे कोई अंदर जाने से रोक रहा हो, मगर शौक और मोहब्बत ने वो रुकावट ख़त्म कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो घर अंदर से खाली खाली सा लगा। वो रौनक, वो चहल पहल कहीं नज़र नहीं आई। हर तरफ से अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अरसा हो गया है जहाँ किसी ने सफाई नहीं की। मैं दिल में सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ बाप की हालत ऐसी हो गई हो। मैंने बेटे को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता माँ के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर जैसे मेरे कदम ज़मीन में धंस गए। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और इनकी हालत बहुत ख़राब थी। कपड़े मैले थे और इनका चेहरा जोर से दुबला हो गया था। आंखें अंदर को धंस गई थी। वो मुझे देखकर हैरान भी हुई और खुश भी, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा गम और थकावट थी। कमरे की हालत देखकर मैं मज़ीद हैरान हो गई। वहाँ वो सब कुछ गायब था जो हम छोड़ कर गए थे। जहाँ पुरानी चारपाइयाँ थी, कपड़े के पर्दे पर मिट्टी जमी हुई थी और LED भी गायब थी जो हमने शादी के वक्त लेकर दी थी। AC भी नहीं था। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई पुराना कमरा हो जिसे बहुत दिनों से झाड़ा नहीं गया हो। कमरे के एक कोने में पुरानी रोटी रखी हुई थी और एक पुराने गिलास में पानी था, वो भी बदलने के काबिल नहीं था। मैंने माँ के करीब जाकर पूछा कि ये सब क्या हो गया है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप बीमार हो तो बताया क्यों नहीं? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या बताते, तुम परदेश में थी,
اپنی زندگی میں مصروف۔ تمہیں کیا کیا بتاتے؟ میں نے کہا کہ کیا کیا بتاتے؟ کیا ہو گیا اماں؟ نے کچھ نہیں بتایا، بس روتی رہی۔ میں نے بیٹے کو ان کے پاس بٹھایا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی، جیسے کہ برسوں کی جدائی کے بعد اپنا خون سامنے دیکھ کر دل کو کچھ سکون ملا ہو۔ میں نے دیکھا کہ ماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور بس بیٹھ کر اپنے دکھوں کا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں اس طرح تو نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ ان کے لیے آسانیاں چھوڑوں اور واپس آ کر ان کو خوش دیکھوں، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ کر دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ جیسے موف ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنے ہنستے کھیلتے ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور واپس آ کر ان کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور دوبارہ پوچھا کہ بابا کہاں ہے؟ تو ماں اور بھی زیادہ رونے لگی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ماں پلیز بتائیں، کہیں بابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کہا، صرف رونے لگی تھی۔ میرا دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا، کسی نے میرے اندر سے سانس کھینچ لی ہو۔ ایسی تکلیف ہو رہی تھی، جن ماں باپ کو اتنا پیار دیا ہو، جن کی دعاؤں میں آپ نے ساری زندگی گزاری ہو، ان کی حالت جب آپ کے سامنے اس حالت میں ہو کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، کھانا پینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو دل تکلیف لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی بھی کھڑی تھی اور دل میں ہزاروں سوال تھے کہ آخر کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس دوران میرا بھائی کہاں تھا؟ کیوں اس نے اپنی ماں کی یہ حالت ہونے دی؟ کیوں کسی نے اس گھر کا حال نہیں پوچھا؟ میں نے اپنے دل کو تھام کر فیصلہ کیا کہ اب میں اس راز کو کھول کر رہوں گی، کیونکہ جو کچھ میری ماں نے اب تک برداشت کیا ہے وہ کسی بھی بیٹی کے لیے جان سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ جب میں نے ماں سے پوچھا کہ بابا کہاں ہے تو انہوں نے باہر گلی میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا مطلب؟ گلی میں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کون سا وقت ہے گلی میں بیٹھنے کا؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا۔ میں جلدی سے باہر نکلی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جو آدمی تھوڑی دیر پہلے مجھے جھاڑو لگاتے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید کوئی ذمہ دار ہوگا، وہی تو میرے اپنے بابا تھے۔ ان کے ہاتھ میں جھاڑو تھا اور گلی کی صفائی کر رہے تھے۔ گھر باہر لوگوں کے دروازے کھلتے تھے اور وہ باہر جھانک کر میرے بابا کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کسی نے تو آواز لگا کر کہا دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ مجھے حیرانی کے ساتھ شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ یہ وہی بابا تھے جنہیں لوگ عزت سے سلام کرتے تھے، لیکن آج ان پر ہنس رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی بابا کو آواز دی تو وہ بھی چونک گئے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں آئی ہوں۔ انہوں نے فوراً جھاڑو ایک طرف رکھا اور میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی دونوں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن رک گئے۔ کہنے لگے میرے ہاتھوں پر مٹی لگی ہے، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ میں ضبط کر کے بولی کہ آپ کے ہاتھوں پر مٹی کیوں لگی ہے؟ بھائی کہاں ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بابا نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ بیٹا یہی کام کرتا ہوں اب۔ مہینے کے کچھ پیسے بن جاتے ہیں جو تیری ماں کی دوائی کے کام آ جاتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ نہیں؟ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گیا جو آپ کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں نے زبان سے نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد بابا ہاتھ منہ دھو کر گھر کے اندر آئے اور کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا کہ سچ بتائیں یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، بہت کچھ ہو گیا۔ میں تھوڑا جھنجھلا کر بولی کہ چھوڑیں، جو کچھ بھی ہوا پرانا ہو گیا، آپ میرے ساتھ چلیں سب چھوڑ کر۔ لیکن بابا نے سر ہلا کر منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم یہاں سے نہیں جا سکتے،
میں نے کہا کہ کیا مطلب، آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ تب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک کنٹریکٹ سائن کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ کیسا کنٹریکٹ؟ بابا نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا کہ وہ ساری بات بعد میں بتاؤں گا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جسے میں اپنی ہی غلطی پر افسوس ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ غلطی انجانے میں ہوئی تھی، لیکن ان کی سزا بڑی بھاری تھی۔ وہیں بیٹھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری غیر حاضری میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ وہی ماں باپ جنہیں میں نے محفوظ سمجھا تھا، آج کسی معاہدے میں پھنس کر اپنے ہی گھر میں قید تھے۔ یہ وہ صدمہ تھا جو میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں حیرت اور صدمے سے حالت میں بابا کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تو ماں بھی ہمارے پاس آ گئی۔ ان کی حالت پہلے کی نسبت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ مجھے سب کچھ بتائیں، یہ سب کیسے ہوا؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور ماں کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہے ہو۔ ماں نے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، سونیا بیٹا، جب تم شادی کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی تو شروع کے دن بہت اچھے تھے۔ سائرہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، وہ مسکراتی تھی اور بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ گھر کا ہر کام خود کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ آپ آرام کریں۔ اب میں یہاں ہوں، میں تو سوچتی تھی کہ دیکھو کیسی خوش نصیب ہوں کہ اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ سائرہ نے شروع کے دنوں میں ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی غیر ہمارے گھر میں ہے۔ وہ کھانا بھی خود بناتی تھی، صفائی بھی کرتی تھی، میرے ہاتھ میں کپڑے پکڑا دیتی کہ آپ مت کریں، میں کر لوں گی۔ لیکن سونیا، یہ سب چند ماہ کی بات تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگی۔ پہلے تو زبان بدل گئی، لہجہ بدل گیا، پھر نظریہ بدل گیا۔ اب وہ ہر کام میں مداخلت کرنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ آپ لوگ بہت پرانے خیالات والے ہیں، گھر میں یہ سب چیزیں انتظامیہ میں ہونا چاہیے۔ بابا نے سمجھا کہ شاید وہ گھر بہتر بنانا چاہتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہمیں ہمارے ہی گھر میں پرایا محسوس کرانے لگی ہے۔ بابا نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک دن سائرہ نے کہا کہ گھر میں اے سی لگوانا ہے۔ ہم تو خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہے، گرمی سے بچت ہوگی، لیکن جب اے سی لگ گیا تو سائرہ نے کہا کہ یہ میرا کمرہ ہے، آپ لوگ اس میں نہیں بیٹھا کریں۔ ہم نے سوچا کہ چلو خیر ہے، بہو جوان ہے، اس کا حق ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کمرے کی ہر چیز اپنے نام لینا شروع کر دی۔ ایک دن میری الماری کھول کر کہنے لگی، یہ کپڑے آپ کو نہیں جچتے، میں لے کے جا رہی ہوں، انہیں اپنے کام سے ہی میں استعمال کروں گی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ گھر اب میرا ہے اور گھر کی چیزیں میری مرضی سے استعمال ہوں گی۔ یہ سن کر میرے دل پر چوٹ پڑی۔ بابا کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ سائرہ نے سب کچھ بدل دیا، گھر کے برتن تک الگ کر دیے تھے، ہمیں پرانے ٹوٹے ہوئے برتن دیے گئے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، پرانے برتن بھی چلیں گے، لیکن سائرہ کی حرکتیں یہی تک نہیں رکی تھی۔ وہ ہم سے سارے گھر کے کام کروانے لگی، غسل خانے کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ جب اس کا دل کرتا تو بات کرنے کا انداز بدل جاتا اور کہتی کہ تم لوگ میرے غلام ہو، تم نے کبھی اپنے بچوں کی خوشیاں نہیں چاہی، تو اب یہ سب کچھ سہنا بھی پڑے گا۔ بابا نے آہستہ سے کہا کہ ایک دن میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ سائرہ بہن سے کچھ نرمی سے بات کرو، تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرے شوہر کے گھر پر بوجھ ہو، تم نے کبھی اپنا گھر نہیں سنبھالا، اب میری زندگی بھی خراب کرنا چاہتے ہو۔ بابا نے افسردہ ہو کر کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ سب تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ سائرہ نے کہا کہ اب میں سیکھ گئی ہوں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ہم دونوں بوڑھے ہو رہے ہیں تو اس نے گھر کا ہر حصہ اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ 12 سال کے اندر اندر ہمیں اس گھر میں کوئی اپنی چیز نہیں رہنے دی۔ سونیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب ماں نے کہا کہ میں بیمار ہونے لگی، دوا کے پیسے نہیں تھے۔ سائرہ نے کہا کہ میرے بچے پہلے ہیں، پھر تمہاری دوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
مجھے دوا کی نہیں تیری ہمدردی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ سب ڈرامے نہ کرو۔ آہستہ آہستہ میری حالت خراب ہوتی گئی۔ ایک دن میں بستر پر پڑ گئی اور اٹھ نہیں سکی۔ بابا نے کہا کہ اب میں نے کام ڈھونڈنا جمع داری کا۔ بیٹی یہ سب میری عمر میں بہت بڑا عجیب تھا، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی روزگار نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ میں نے لوگوں کی گلیوں میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح تو پیسے آئیں اور دوائیاں لے سکوں۔ جب میں گلیوں میں جھاڑو لگا رہا ہوتا ہوں تو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کچھ سوچتے تھے اور کچھ ہنس کر کہتے تھے، دیکھو جس کی بیٹی پڑھ لکھ کر باہر گئی تھی، آج اس کا باپ سڑکوں پر جھاڑو لگا رہا ہے۔ میں اپنے اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ شام کو آ کر اپنی بیمار بیوی کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تم اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اگر میں نہ کروں گا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ جب سائرہ کے پاس پہلی مرتبہ اپنے حالات بتائے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ سب تمہاری قسمت میں ہے، تم لوگوں نے ہماری خدمت کی بجائے ہمیشہ ہمارے فیصلوں میں دخل اندازی کی ہے، اب بھگتو۔ سونیا وہ اپنے دل کی نہ جانے کس دشمنی سے بھر گئی تھی، نہ جانے کس دکھ نے اسے ہمارے لیے اتنا سخت کر دیا تھا۔ میں ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور میرا دل کسی پتھر کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ ماں نے سر جھکا کر کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے سائرہ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ وہ پہلے دنوں میں بہت اچھی لگی تھی، لیکن جیسے جیسے اسے پاور ملی وہ ویسی ہی بدل گئی۔ ہم نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے جو وہ سامنے لائی تھی، جس میں لکھا تھا کہ ہم گھر کی کسی چیز پر حق نہیں رکھیں گے، ہمیں بس چھت اور خوراک ملے گی۔ بابا نے افسوس سے کہا کہ ہم نے اسی پر اعتبار کیا کہ وہ ہماری بہو ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی، لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج بھی بھگت رہے تھے۔ اب تم آ گئی ہو، دل کو کچھ سکون ملا ہے، لیکن سونیا ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہ گھر اب سائرہ کے نام ہے۔ ہم نے اپنا حق ساری زندگی کی تھکن اور مجبوری میں اس کے حوالے کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی تھی، دل ایک بوجھ بن کر سینے میں اتر رہا گیا تھا۔ ماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور بابا کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے اندر کی ساری امیدیں کسی کنویں میں ڈال دی تھی۔ یہ وہ بدترین لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو سنبھال کر جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم انہیں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جانے والوں کے بعد آنے والے ان کی دنیا توڑ دیتے ہیں۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو وقت نکل گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، لیکن شاید تمہارے آنے سے کچھ بدل جائے۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنے ماں باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ان کی اس بے بسی کو میں اپنی زندگی کا مقصد بنا کر بدلوں گی۔ سائرہ نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اب میں ان ظالم لمحوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوں گی۔ یہ سب سن کر میں نے دونوں کے ہاتھ تھامے اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب یہ درد میرا ہے اور میں اس کہانی کو بدل کر دکھاؤں گی۔ ظاہر ہے ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں نے تو یہی سوچنا تھا جب میرے ماں باپ کا یہاں پر یہ حال کر دیا گیا تھا کہ ان کو محنت مزدوریاں کرنی پڑتی رہی تھی، نہ علاج ہے، نہ کھانا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ پیسے ہیں، تو پھر میں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں، جبکہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کس طرح ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ لیکن میں نے تو یہی سوچنا تھا، لیکن بابا نے کہا کہ ایک بات ہے جو تمہیں بتانی ہے، جس کے بعد شاید تم بھی ہماری مدد نہیں کر پاؤ گی۔ اور میں حیران ہو گئی کہ وہ کون سی بات ہے۔ بابا نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی اور ایک لمبی سانس لی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی پرانی راکھ سے آگ دوبارہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹھ کر تھوڑا پانی پیا اور پھر آہستہ آواز میں کہانی کا وہ حصہ شروع کیا جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ سونیا بیٹا، ایک رات ہماری زندگی میں ایسی بھی آئی جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تمہاری ماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی اگر فوراً نہ لی گئی
تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر دروازے کھٹکھٹائے، ہر شخص سے مدد مانگی، لیکن سب کے دل پتھر کے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب انسان مدد کا طالب ہوتا ہے تو یہی معاشرہ اسے کس طرح چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے آخری امید اپنے بیٹے سے لگائی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میرا خون تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کا درد نہیں دیکھ سکتا۔ اس رات میں نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمہاری ماں بیمار ہے، اگر دوائی نہ ملی تو شاید وہ زندہ نہ رہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک عجیب سا سکون سے جواب دیا کہ میں پیسے دے سکتا ہوں، علاج بھی کرا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم یہی چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرا حق ہے، مجھے یہ میراث چاہیے۔ ہم نے بہت سوچا، لیکن اس لمحے ہمارے سامنے 2 راستے تھے، تمہاری ماں کی جان بچانا یا گھر کو بچانا۔ ہم نے ماں کی زندگی کو ترجیح دی۔ سائرہ نے کاغذات لے کر آئی اور کہنے لگی کہ جلدی دستخط کریں، وقت کم ہے۔ وہ ایک ایک کاغذ نکال رہی تھی۔ ہم اس کے کہنے پر دستخط کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ہماری فکر صرف ایک تھی کہ تمہاری ماں کو دوا مل جائے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اب سمجھ آ رہی تھی کہ کس درندگی کی تھی۔ وہ کاغذات لے کر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر کچھ پیسے دے دیے۔ ہم نے دوائیاں لے کر تمہاری ماں کو دی اور ان کی جان بچ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جلدی جلدی کاغذات پر دستخط کروائے گئے تھے۔ ان میں نہ صرف گھر کے بلکہ ہمارے کاروبار کے بھی کاغذات تھے۔ اس نے دونوں اپنے نام کر لیے تھے، لیکن ان میں ایک اور کاغذ بھی تھا جس پر ہمارے دستخط کرائے گئے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ساری زندگی ان کی غلامی کریں گے، نوکر اور نوکرانی بن کر رہیں گے، اور کوئی قانونی حق یا تمام حقوق سائرہ اور اس کے شوہر کے نام ہو چکے ہیں۔ یہ جان کر جیسے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کاغذ پڑھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ ہم نے اپنی زندگی کے آخری سہارے کو بھی کسی ظالم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب ہم اس گھر میں اپنے ہی بیٹے کے رحم و کرم پر تھے۔ اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے تھے۔ ہم پر پابندی لگ چکی تھی کہ ہم اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھے یاد ہے وہ لمحہ جب میں نے سائرہ کے سامنے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ دنیا اب چالاک لوگوں کی ہے، بیوقوفوں کی نہیں۔ تم دونوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ اب ہماری ملکیت ہے۔ تمہاری زندگی اب ان 4 دیواریوں میں نوکری کے نام پر پابند ہو گئی ہے۔ میں نے تمہاری ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں اس بے بسی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اپنی زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے صرف دل میں یہ درد دبایا کہ جب اپنے ہی بچے اپنے والدین کے دشمن بن جائیں تو پھر دنیا میں کس سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا اور گویا میری خاموشی تم تک پہنچ گئی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ آگ بھڑک رہی تھی جو مجھے ایک نئی امید دے رہی تھی۔ پھر تم نے وہ سب کیا جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ آئی، تم نے اپنے بھائی پر کیس کیا اور عدالت کے ذریعے اپنا حصہ واپس لیا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سنا کہ کسی کے جانے کے بعد کچھ لوگ پلٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ثابت کیا کہ سچے رشتے کبھی نہیں مرتے۔ تم نے ہمارا ساتھ دیا، تم نے اپنا حصہ لے کر ہمیں گھر بنایا، تم نے نوکر رکھے اور ہر مہینے کے اخراجات اپنے ذمہ لیے۔ تم نے یوں ہماری زندگی میں خوشی کی ایک روشنی بھری جیسے اندھیرے میں صبح کی پہلی کرن۔ تمہارے شوہر نے بھی کہا کہ تم اپنا فرض ادا کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، یہ تمہارا حق ہے اور تم والدین کا سہارا بن سکتی ہو۔ ہم نے نئے گھر میں قدم رکھا اور زندگی ایک بار پھر جینے کی آس جگا اٹھی۔ 2 مہینے بیت گئے۔ میں نے تمہاری ماں کو نئے بستروں پر مسکراتے دیکھا۔ تمہاری ماں کی حالت بہتر ہوئی اور وہ میری بوڑھی ہڈیاں بھی کہیں نہ کہیں سکون محسوس کرنے لگی۔ میں اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر بچوں کی آوازیں سنتا اور سوچتا کہ ہم نے دنیا تو کھو دی لیکن اپنے لیے پھر سے جنت بنا لی۔ لیکن دنیا کا نظام بھی عجیب ہے، اللہ نے ہر ظلم کا ایک حساب رکھا ہے۔ ایک دن جب سائرہ اور تمہارا بھائی اپنے گھر میں بیٹھے تھے
तो अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई। इन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोनों इस दुनिया से चले गए। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। वो मेरा बेटा था, लेकिन इसका अंजाम मुझे अपने रब की कुदरत की याद दिला गया। मैंने कई दिन रोते हुए गुजारे। मैं ये सोचता था कि क्या माँ बाप की बद्दुआ कभी कभी इतनी खामोश होती है कि अपने ही बच्चों को ले डूबती है। तुम्हारी माँ ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि इसका जाना मुझ पे सदमा था, लेकिन मैंने कब से इसका मातम करना छोड़ दिया था। इसने हमें छोड़ दिया था, वो बहुत पहले हमें छोड़ चुका था। मरने के बाद भी जैसे वो हमारी ज़िंदगियों से महू ना हो रहा था। हमने इसके लिए दुआ की कि इसके रूह को सुकून मिले, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये यकीन हो चुका था कि दुनिया का इंसाफ सुस्त हो सकता है, लेकिन मुकम्मल होता ज़रूर है। ज़िंदगी अब मामूल पे आने लगी थी। मैं और तुम्हारी माँ अपने घर में रहने लगे थे। तुमने नौकर और नौकरानी रख दिए थे जो हमारे काम करते थे। हर माह तुम्हारे भेजे हुए पैसे हमारे लिए जीने का सहारा बन गए थे। मैं अब सुबह उठकर कुरान पढ़ता था, शाम को बाहर बैठकर पुराने दिनों को याद करता था और अपनी ज़िंदगी को तकदीर का हिस्सा समझकर कबूल करने लगा। आज तुम लोग दोबारा बाहर के मुल्क जा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक रजायत है, जिससे लगता है कि तुमने ये दुनिया देखी है और इसमें जो मौजूद हर किस्म की भूल भलियाँ समझ ली हैं। तुम कहती हो कि ये दुनिया, ये माशरा, ये किस्मत कुछ भी हो, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और यही असल कामयाबी है। मैं तुम्हें दुआओं के साथ रुखसत करता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ थाम कर कहा कि ज़िंदगी में हर इंसान आजमाइशों का सामना करता है, लेकिन खुशनसीब वो है जो अपने ज़मीर को ज़िंदा रखकर इन आजमाइशों से सुरखरू होते हैं। हमारा रास्ता कठिन है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। तुमने हमारे लिए क्या, अब हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए रहेंगी। हमारी कहानी का ये अंजाम धुंधला नहीं बल्कि रोशन है। हमने अपना घर फिर से पाया, अपना मकाम फिर से हासिल किया और अपनी थकी हड्डियों को सुकून देने का रास्ता ढूंढ लिया। तुम अब जा रही हो, लेकिन वाकई कहीं न कहीं तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये दुनिया एक सफ़र है और हम सब मुसाफिर हैं, कभी अपने घर वापस आने वाले, कभी फिर से निकल जाने वाले। अल्लाह ने हर आजमाइश के बाद सहूलत भी रखी है और हर तारीक रात के बाद रोशनी भी। यही दुनिया है, यही आजमाइश है और यही रहमत का रास्ता है। और सोनिया, तुमने ये रास्ता साबित कर दिया कि बेटी वो भी माँ बाप का हाथ थाम कर जन्नत बना सकती है। तुमने हमारी ज़िंदगियों को इज़्ज़त दी, हमारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदला। अब हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा जिक्र और तुम्हारी नेकियों की गवाही देते रहेंगे। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में जब भी दिल टूटे तो उम्मीद को तोड़ने ना दिया जाए। रिश्ते जोड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले नहीं। और बेटियां कभी कभी बेटों से बढ़कर बाप बन जाती हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।